Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th पॉलिटिकल साइंस 11वीं सियासियात फर्स्ट टर्म सॉल्व्ड एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर मुकम्मल खुलासा देखेंगे। 11वीं जमात पॉलिटिकल साइंस का पर्चा है। सवाल नंबर 1, अलिफ कौसैन में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। देखिए ये पर्चा 50 नंबरात के लिए है। पहला है ऑन लिबर्टी नामी किताब डैश ने लिखी, इसका सही जवाब है J.S. बिल। दूसरा है स्वराज का तस्वुर डैश ने पेश किया, इसका जवाब है महात्मा गांधी। तीसरा है डैश ने द पॉलिटिक्स नामी किताब में मसावात और इंसाफ के दरमियान ताल्लुक़ को पेश किया है, इसका सही जवाब है अरस्तू। इसमें से 3 ही करना है। चौथा है डैश अदम मसावात कुदरती तौर पर पाई जाती है, इसका सही जवाब है ज़हनी। सवाल नंबर 1 कब्बे है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला है मसावात और डैश एक दूसरे को मददगार होते हैं, इसका सही जवाब है इंसाफ। दूसरा है क़ानून के सामने बराबरी डैश मसावात है, इसका सही जवाब है शहरी। तीसरा है अमरीका आइन में इब्तदाई 10 दस्तूरी तरमीम को डैश कहा जाता है, इसका सही जवाब है बिल ऑफ राइट्स। चौथा है आइन परस्ती का तस्वुर डैश इस बरतानवी मुफक्किर ने पेश किया, इसका सही जवाब है जॉन लॉक। यानी ये भी 3 नंबरात के लिए था। सवाल नंबर 1 का जीम है, दिए गए बयानात से मुतालिक तस्वुरात तहरीर कीजिए। ये सवाल नंबर 1 का जीम है और ये भी 3 नंबरात के लिए है। पहला है मुल्क का निज़ाम हुकूमत किस तरह चलाया जाए, इससे मुतालिक तैयार किया गया दस्तावेज़। दूसरा है अमेरिका के आइन यानी दस्तूर की तश्कील करने वाली कौंसिल यानी तंजीम। तीसरा है किसी भी एक या मुख्तलिफ रियासतों में लोकसभा की 4 जगह हासिल करने वाली सियासी जमात। चौथा ऐसा तरीक़ा जिसमें अवाम खुद हुकूमत चलाती है। इसमें पहले का जवाब है आइन यानी दस्तूर, दूसरे का जवाब है मजलिस आइन, तीसरे का जवाब है कौमी सियासी जमात, चौथे का जवाब है बराह रास्त जमहूरियत। सवाल नंबर 1 का दाल है, गलत लफ्ज़ शनाख्त कीजिए। ये भी 3 नंबरात के लिए है। पहला है, इसमें से 3 ही करना है, हर एक में से 3 ही करना है। पहला है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रोसो, जेरी बेंथम ने रियासत की तख्लीक से मुताल्लिक़ क़ानून पेश किया। दूसरा हिंदुस्तानी आइन ने शहरियों को मसावात, आज़ादी, मिल्कियत और मजहबी आज़ादी बुनियादी हुकूक़ अता किए हैं। तीसरा है इंटक, आईटक, BMS स्वाभिमानी शेतकरी संगठना। चौथा है अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठना, शेतकरी कामगार पक्ष। पहले का जवाब है जेरी बेंथम, दूसरा मिल्कियत, तीसरा है स्वाभिमानी शेतकरी संगठना, चौथा है शेतकरी कामगार पक्ष। सवाल नंबर 2 है मंदरज झैल तस्वुराती या तस्वीरी खाका मुकम्मल कीजिए। ये 4 नंबरात के लिए है, 2 खाके बनाना है। पहला है मसावात की क़िस्में। मसावात की क़िस्में समाजी मसावात, सियासी मसावात, मुआशी मसावात, समाजी मसावात, शहरी मसावात, कुदरती मसावात। दूसरा है महाराष्ट्र की इलाक़ाई सियासी जमातें, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र की इलाक़ाई सियासी जमातें शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय रिपब्लिकन पक्ष। सवाल नंबर 3 है मंदरज झैल जुमले सही है या गलत, वजूहात के साथ बयान कीजिए कोई 3। पहला है दबाव ग्रुप और समाजी तहरीकों में फ़र्क नहीं पाया जाता। अब देखिए इसमें से कोई 3 करना है, 6 नंबरात के लिए है। ये जुमला गलत है क्योंकि इसका पहला नुक्ता है दबाव ग्रुप यकसा मफादात वाले लोगों का ग्रुप होता है, जबकि लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सवालात के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए समाजी तहरीकें शुरू की जाती हैं। दूसरा है दबाव ग्रुप मुस्तकिल ढांचा रखते हैं, जबकि समाजी तहरीकें वक्ती होती है। तीसरा है दबाव ग्रुप मखसूस समाजी तबक़ों के मफादात के लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि समाजी तहरीकें समाज में मौजूद कमज़ोर तबक़े के इख्तियारात की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करती हैं। दूसरा है मसावात सियासी मकसद है, जिसका जवाब है ये जुमला सही है क्योंकि
جدید دور میں مساوات کو سیاسی مقصد تسلیم کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے سماجی جمہوریت سیاسی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے سماجی جمہوریت کے بغیر سیاسی جمہوریت بے معنی ہے۔ دوسرا، جس ملک میں نسل، ذات، مذہب، زبان اور جنس کی بنیاد پر بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، اس ملک میں سیاسی جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر یعنی 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے، کوئی دو۔ یہ دیکھیے 2 ہی جوابات لکھنے ہیں، لیکن یہ آپ کو کل 8 نمبرات ملیں گے، یعنی 4 نمبر کا ایک سوال رہے گا۔ پہلا ہے صدارتی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جس طرز حکومت میں حکومتی نظام مخصوص مدت کے لیے براہ راست عوام کے ذریعے منتخب صدر جمہوریہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جاتا ہے، اسے صدارتی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے صدر جمہوریہ اور مجلس مقننہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ تیسرا ہے امریکہ میں صدارتی یعنی طرز حکومت کا طریقہ رائج ہے۔ دوسرا ہے مساوات سے متعلق روسو کے خیالات تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے روسو نے قدرتی اور مصنوعی یعنی انسانی عدم مساوات پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرا، انسان کی خود غرضی کی وجہ سے نجی املاک کا تصور عروج پایا۔ نجی املاک اور محنت کی تقسیم کی وجہ سے غریبوں کا استحصال شروع ہوا، یعنی امیر طبقے نے مصنوعی انسانی عدم مساوات کی ابتدا کی۔ تیسرا نقطہ ہے جسمانی بناوٹ اور قابلیت کی بنا پر انسانوں میں پیدا ہونے والی عدم مساوات قدرتی ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے سماجی تحریک سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سماجی تحریک یہ اردو لفظ انگریزی لفظ سوشل موومنٹ کا ترجمہ ہے۔ موومنٹ یہ انگریزی لفظ فرانسیسی لفظ موویوڈ سے ماخوذ ہے۔ موو سے مراد چلنے کے ہوتے ہیں، اسی لیے موومنٹ یعنی تحریک ہوتا ہے۔ سماجی تحریک سے مراد سماج میں مثبت تبدیلیاں لانے کی تحریک سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پروفیسر بلومر کے مطابق سماج میں نئے خیالات قائم کرنے کے لیے کی گئی اجتماعی کوشش کو سماجی تحریک کہا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جنگلات کی حفاظت جیسے مخصوص موضوع کو لے کر عوام کو یکجا کیا جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے سماجی معاشرتی تحریک ایک باضابطہ منظم تنظیم یا ڈھانچہ والی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی یعنی 80 تا 100 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ اس میں سے کوئی 2 ہی کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 5 نمبر ہے، یعنی اس کے 2 کریں گے تو 10 نمبرات ملیں گے۔ پہلا ہے آزادی سے متعلق گاندھی جی کے خیالات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے مہاتما گاندھی نے آزادی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ہند سوراج نامی کتاب میں پیش کیا ہے۔ دوسرا ہے مہاتما گاندھی نے آزادی کے لیے سوراج کے تصور کا استعمال کیا۔ تیسرا ہے سوراج ہندی لفظ ہے جو سو اور راج سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب خود کی حکومت ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے مہاتما گاندھی نے آزادی کا وسیع تصور پیش کیا، صرف انگریزی حکومت سے نجات کا پہلو ہی اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ مغربی تہذیب سے نجات پر بھی زور دیا گیا تھا۔ پانچواں انسانی قدروں کو پامال کرنے والوں سے عزت نفس حاصل کرنا بھی سوراج ہے۔ چھٹا نقطہ ہے خود کی حکمرانی، خود پر نظم و ضبط، انسانی قدریں وغیرہ کو آزادی یا سوراج کے تصور میں اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے سماجی مساوات میں ذات پات کا نظام یعنی ذاتی امتیاز رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، اپنا خیال تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے روایتی ہندوستانی سماجی نظام ذات پات پر منحصر تھا۔ ویدک دور میں ہندوستانی سماج برہمن، شتریہ، ویشیا اور شودرا ان 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دوسرا ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہ نظام ذات پات کے نظام میں تقسیم ہو گیا، جس کی وجہ سے ادنا و اعلیٰ کا فرق پیدا ہوا جو مساوات کے اصول سے دور ہے۔ تیسرا ہے ادنا درجے کے شودر لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، انہیں تعلیم کے حق سے محروم رکھا گیا، اعلیٰ درجے کے لوگوں نے ان کا استحصال کیا۔ چوتھا نقطہ ہے نچلی ذات کے لوگوں کو اچھوت سمجھ کر سماج سے باہر رکھا گیا اور ان پر بہت ساری پابندیاں لگا دی گئی۔
پانچواں نقطہ ہے مہاتما پھلے اور دیگر سماجی مصلحین نے ذات پات کا نظام سماجی مساوات کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے یہ خیال پیش کیا۔ ہندوستانی سماج میں مساوات قائم ہو اس لیے انہوں نے ذات پات اور چھوت اچھوت کے خلاف سماجی تحریکیں شروع ہوئی۔ چھٹا نقطہ ہے ہندوستانی آئین نے مساوات کا بنیادی حق اپنے شہریوں کو عطا کیا ہے، جس کے ذریعے ذات پات کے نظام کو ختم کیا گیا ہے۔ چھوت اچھوت کو غیر آئینی قرار دے کر سماج میں مساوات قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوال کا جواب لکھیے 150 تا 200 الفاظ میں۔ اب دیکھیے اس میں سے ایک ہی لکھنا ہے، یہ 2 دیے جائیں گے اور اس کے لیے 10 نمبرات ہے۔ پہلا ہے قدرتی انصاف، ب قانونی انصاف، جیم عملی انصاف، دال سماجی انصاف۔ الف قدرتی انصاف اس کا جواب ہے۔ قدرتی انصاف کا تصور انسان کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کو صحیح غلط انصاف ناانصاف کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ قدرتی انصاف کے اصول پر منحصر انصاف تمام شعبوں کا آخری مقصد ہے۔ جدید عدلیہ قدرتی انصاف کے اصولوں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے مطابق انصاف کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ بے قانونی انصاف انصاف کے مستحکم کو جس وقت عملی سطح پر قانون کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے تب اسے قانونی انصاف کہا جاتا ہے۔ قانونی تصور اگر انصاف کے اصولوں پر منحصر نہ ہو تو قانون صرف ظلم و جبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قانونی دفعات کے مطابق ہی ناانصافی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جیم عملی انصاف عملی انصاف میں قانونی طریقوں کا شمار ہوتا ہے جس کے لیے انصاف کرنے والی عدلیہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مقدمہ چلاتے وقت جج قانونی مطلب واضح کرتا ہے اور اسی مطلب کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ عملی انصاف میں مجرم کو اس پر لگائے گئے الزامات کو مکمل معلومات دی جاتی ہے، اسے اپنا بچاؤ کرنے کا بھی پورا موقع دیا جاتا ہے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، یہ اصولی عمل انصاف کا مرکزی خیال ہے۔ پورا مقدمہ چلنے کے بعد ہی مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ قانونی دفعات کے مطابق جج انصاف کرنے یعنی مجرم کو سزا دینے کا کام کرتا ہے۔ دال سماجی انصاف سماجی انصاف کو ہی تقسیمی انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی انصاف یعنی اشیاء و خدمات کی مساوات کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے وقت سماج میں موجود کمزور لوگوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں بھی اپنا صحیح حصہ مل سکے۔ کارل مارکس کے خیالات کے مطابق ریاستی قوانین سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ سماجی انصاف قائم کرنے اور وسائل کی انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ سماجوادی نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سماجوادی نظام میں ایسا سماج تیار ہوگا جو استحصال سے پاک ہوگا۔ دوسرا سوال ہے آزادی سے متعلق مندرجہ ذیل نظریات واضح کیجیے۔ الف لبرل نظام، ب ایلیٹ لبرل نظام، جیم جدید لبرل نظام، دال نو لبرل نظام۔ الف ہے لبرل نظام۔ لبرل نظام ایک مغربی تصور ہے۔ انفرادیت اس تصور کا مرکزی خیال ہے۔ انفرادیت، عقل مندی، آزادی، انصاف اور رواداری اس نظام کی قدریں ہیں۔ جے ایس بل اس نظریے کا اہم حامی تھا۔ بے ایلیٹ لبرل نظام یہ تصور کم سے کم حکومت کا اصول پیش کرتا ہے جس کے مطابق ملک کے معاشی نظام میں حکومت کی دخل اندازی غیر ضروری اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیرمی بینتھم، ایڈم اسمتھ، ریکارڈو وغیرہ ماہر معاشیات نے اس نظام کی حمایت کی۔ اس نظریے کے اثر سے ہی 18ویں صدی میں یورپی ممالک میں سرمایہ دارانہ معیشت کا عروج ہوا۔ جیم جدید لبرل نظام جدید لبرل نظام میں جمہوری سوشلزم جمہوری سماجواد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرمایہ داری کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد 19ویں صدی کے نصف میں جارج برنارڈ شاء، سیڈ نے بیٹرس ویب اور تھامس گرتھ وغیرہ مفکرین نے جدید لبرل نظام کو نئے سرے سے پیش کیا۔ انہوں نے انسانی زندگی اور معیشت میں حکومت کی دخل اندازی کو قبول کیا۔ فلاحی نظریے کے ذریعے حکومت نے معاشی عدم مساوات ختم کرنا چاہیں، ایسا ان کا خیال تھا۔ انسانی آزادی کی بقا کے لیے
हुकूमत की दखल अंदाजी ज़रूरी है, ये इनका मानना था। दाल नौ लिबरल निज़ाम। फलाही रियासत का नज़रिए की नाकामी से 1970 ईस्वी की दहाई में नो लिबरल निज़ाम हावी हुआ। इलीट लिबरल निज़ाम की तरह ही नो लिबरल निज़ाम भी आज़ाद बाज़ारी मईशत को तरजीह देता है। आलमगीरियत, निजीकारी और तोसी पसंदी इस नज़रिए की तीन अहम प्रोग्राम हैं। हुकूमत ने फलाही कामों पर खर्च कम करना चाहिए, ये इनकी मांग थी। फ्रेडरिक हाइके और रॉबर्ट नाजुक इस नज़रिए के हामी हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।